अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला के तौफ़ीक़ से आज के इस दर्स में हम लोग जो हदीस पढ़ने जा रहे हैं ये हदीस नंबर 9 है। हदीस नंबर 9 है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी और दीन में ज़्यादा सवालात करने से मना किया गया है। यानी आदमी दीन में ज़्यादा सवालात न करे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम हदीस को पढ़ेंगे और ये हदीस जिसके रावी हैं मशहूर मारूफ़, जिनसे कसीर बहुत ज़्यादा हदीसें मरवी हैं। अन अबी हुरैरता अब्दुर्रहमान इब्न सख्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा नहैतुकुम अन्हु फज्तनिबूह वमा अमरतुकुम बिही फ़अतू मिन्हु मस्ततअतुम फ़इन्नमा अहलकल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कसरतु मसाइलिहिम वख्तिलाफ़िहिम अला अंबियाइहिम। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। सबसे पहले हम हदीस का तर्जुमा देखते हैं। हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इनको उनके नाम से, अक्सर तो कुनियत ही से पुकारते हैं। अबू हुरैरा इनकी कुनियत है। चूँकि इनकी बिल्ली थी और इससे जैसे लिखा उलमा ने कि उससे वो बहुत मानूस थे, तो उसी कुनियत से वो मशहूर हो गए अबू हुरैरा। उनका नाम क्या था उलमा ने अगरचे इख्तलाफ किया, लेकिन नाम के बारे में कहा कि अब्दुर्रहमान बिन सख्र, अब्दुर्रहमान बिन सख्र इनका नाम था। वो रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिस चीज़ से मैं मना कर दूं उससे बचो, उससे बचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस चीज़ को करने से मैं मना कर दूं उससे बचो, और जिस चीज़ का मैं हुक्म दूं उस पर ताकत के मुताबिक अमल करो। जिस चीज़ को मैं हुक्म दूं जितना तुमसे हो सके उतना उस पर अमल करो, क्योंकि तुमसे पहले की उम्मतों को उनके बहुत ज़्यादा सवालात ने और अपने अंबिया के साथ इख्तिलाफ ने उनको तबाह कर डाला। वो बहुत ज़्यादा दीन में सवालात करते थे और अंबिया के साथ बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ करते थे, जिसकी वजह से वो उम्मतें तबाह व ताराज कर दी गई, तबाह हो गई। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने रिवायत किया है। चलिए हम देखते हैं कि फिर इस हदीस की शरह में शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह क्या लिखते हैं। इस हदीस की शरह मुख्तसर हम पढ़ते हैं। हमारे साथ बहुत से उलमा की शरह है, लेकिन इस शरह को हम कुछ देर के लिए देखते हैं। कहते हैं अक्सरुन्नास ला यारिफून इस्म अबी हुरैरा, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम को नहीं जानते हैं। तो इस तरह से उनका सही नाम अब्दुर्रहमान बिन सख्र है और उनकी कुनियत अबू हुरैरा है, जैसे हमने सुना। हदीस के अल्फाज हैं मा नहैतुकुम अन्हु फज्तनिबूह, जिस चीज़ से मैं रोकूं उससे तुम फ़ौरन रुक जाओ। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया उनसे बिल्कुल रुकने की बात कही गई, रुकने की बात कही गई। इसीलिए कहते हैं कि पूरी तरह से उसको रुकना है। वहाँ कोई इख्तियार नहीं है कि जितना हो सके उतना, कहा कि वैसी बात नहीं। फज्तनिबूह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ से रुकने को कहें फ़ौरन उन चीज़ों से रुक जाओ।
वमा अमरतुकुम बिही फ़अतू मिन्हु मस्तताअतुम, और जिन चीज़ों का मैं हुक्म दूँ जितना तुम कर सकते हो करो। नमाज का हुक्म है, खड़े नहीं हो सकते बैठकर पढ़ लो, बैठ नहीं सकते लेट कर पढ़ लो, लेकिन पढ़ना है। लेट कर भी नहीं पढ़ सकता, इशारे से पढ़ लो, लेकिन करना ज़रूर है। शेख ने यहाँ कहा वल फ़र्क़ु बैनल मनहियाति वल मामूरात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में दो चीज़ें हैं, अल मामूरात वल मनहियात। अल मामूरात जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया, वल मनहियात जिन चीज़ों से मना किया गया, दोनों चीज़ें हैं। फजतनिबू वलम यकुल मस्त, कहा कि फजतनिबू जिन चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करें फ़ौरन उससे क्या करो, रुक जाओ। और वहाँ इख्तियार नहीं दिया गया जितना तुम रुक सकते हो रुक जाओ। एक आदमी है 100% बुराई करता है, अब उसे कहा गया कि ये गलत है रुक जाओ, चलो मैं 100% तो रुक नहीं सकता, 90% रुक जाता हूँ, 10% बुराई कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं। कहा कि अगर कोई आदमी शराब पीता है, एक गिलास शराब पीता है, अब उसे कहा कि शराब हराम है रुको, बोला कि एक गिलास तो मैं रुक नहीं सकता, चलो आधा गिलास पी लेता हूँ, आधा गिलास छोड़ देता हूँ, नहीं, अलियादु बिल्लाह, उसे पूरे तरीके से रुकना है। वअम्मल मअमूरात, लेकिन जिन बातों का हुक्म शरीयत ने दिया है उन बातों में अलबत्ता ये कहा गया फ़अतू मिन्हु मस्तताअतुम, जितना तुम कर सकते हो उतना तो ज़रूर तुमको करना होगा। हाँ, सतर है, नमाज में जिस्म को ढांपना है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, जितना कपड़ा है उसी कपड़े में वो जिस्म को ढांपेगा। हाँ, जितना वो कर सकता है उतना ही करेगा। तो कहा कि तुमसे पहले जो लोग हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये खिताब सहाबा किराम से हो रहा है। और सहाबा किराम के सामने जब भी ये लफ्ज़ बोला जाता कि तुमसे पहले जो लोग थे, तो सहाबा किराम यही समझते थे कि यहूद व नसारा, यही उनके पास मारूफ था, अगरचे कि बहुत सारी कौमें गुजर चुकी थी। लेकिन जैसे शेख ने कहा यशमलुल यहूद वन नसारा वगैरहिम, बहुत सारी कौमें जो पहले गुजर चुकी सारी इसमें शामिल हैं, लेकिन वल मुतबादिर अन्नहुमुल यहूद वन नसारा, लेकिन जब भी ये कहा जाता तुमसे पहले की कौमें, तो ये दो ही कौमें समझी जाती थी, एक ज्यूस है एक क्रिश्चियन है। वो दोनों कौमों के बारे में कहा वल मुहसनात, जैसे कुरान ने कहा वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले अहले किताब जिनको किताब दी गई, तो सहाबा किराम यही समझते थे कि उससे मुराद यहूद व नसारा है। तो सहाबा किराम के दिल में बहुत सारे कौमों का ख्याल नहीं आता था, यानी अव्वल पहला में यही समझते थे कि यही दो कौमें हैं, यहूद व नसारा। और ख़ासकर यहूदियों के ताल्लुक़ से कहा जाता है अशद्दु वल यहूद अशद्दु फ़ी कसरतिल मसाइल अल्लती यहलिकून बिहा, तो यहूद सबसे ज़्यादा सवाल करने वाली कौम थी। जैसे कुरान ने सूरह बकरा में जिक्र किया, उनको सीधा सादा कहा गया कि गाय ज़बह करो, अब उन्होंने सवालात की बौछार लगा दी। जिसे काम करना नहीं होता है वो सवालात करता है। जैसे मैंने एक साहब से कहा कि साहब ज़रा पानी पिला देना, अब वो साहब कहेंगे कि पानी किस गिलास में लाऊं, कांच की गिलास में या स्टील की गिलास में? फिर कहा चलो कांच की या स्टील की गिलास में ला लो। फिर वो पूछेंगे अच्छा ठंडा के गर्म, फिर उसका जवाब देना पड़ेगा, पानी सुराही से लाऊं या फ्रिज से लाऊं, ये सारे जवाब देने पड़ेंगे। फिर कितना लाऊं, जिसको करना होता है फौरन पानी ले आता है। एक आध सवाल कर ले कि आदमी की तबीयत के लिहाज से आप ठंडा पीते हैं गर्म पीते हैं, वो बात अलग है, लेकिन सवालात की बौछार लगाने वाला, उसका मतलब ये है कि उसके काम करने में दिलचस्पी नहीं है। यहूद ने ऐसे ही किया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 60 पर 7 में अल्लाह ने कहा
ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیا، وہ گائے کیا ہوتی ہے، گائے کا رنگ کیا ہوتا ہے، گائے کھیتی میں کام کرنے والی ہونی چاہیے یا کھیتی میں نہیں کام کرنے والی ہونی چاہیے، گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ ارے اللہ اکبر، اگر وہ سیدھا سادہ گائے ذبح کرتے تو بات ختم ہو جاتی۔ جیسے جیسے وہ سوالات کرتے گئے معاملہ مشکل ہوتا گیا۔ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، انبیاء کرام سے انہوں نے اختلاف کیا، تو یہ اختلاف ان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا علیہ، امام تمہارا اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، تم اس کے ساتھ چلو، ہاں، فلا تختلفوا علیہ۔ اور ایسا بھی کہا گیا کہ امام ایسے اس لیے ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے بعد تم سجدے میں جاؤ، رکوع میں جاتا ہے تو تم اس کے بعد رکوع میں جاؤ، فلا تختلفوا علیہ، یعنی تم ایسا نہ ہو کہ امام ایک طرف آپ ایک طرف، ایسا مت کرو۔ بالکل انبیاء کا معاملہ ایسا ہے، انبیاء سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے آدمیوں کو انبیاء سے اختلاف کرنے میں بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیں، جو دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو شریعت میں اصل کہا کہ جن چیزوں سے نہیں کرنے کی بات کہی گئی ہے اس سے رکنے کی بات کہی گئی ہے۔ تو اسی لیے شیخ نے بڑی لمبی بحث اس میں کی، اور وہ کہتے ہیں کہ بحث کے بعد آخر میں کچھ باتیں وہ کہتے ہیں کہ اذا تقرر هذا فقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن چیزوں سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ، تو یہ عام ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز منع ہوتی ہے تو وہ تحریم، حرمت کی اس میں آ جاتی ہے، حرام ہے، جب تک کہ کوئی دلیل اسے پھیرے کہ کہا کہ یہ حرمت تحریمی نہیں ہے، مکروہ ہے، جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو۔ تو کہتے ہیں فاجتنبوا، تم اس سے بعد آ جاؤ۔ کہا اذا كان في امور العبادات انه للتحریم، عبادات کے معاملے میں جب کوئی چیز منع کی جاتی ہے تو وہ حرام کے طور پر ہے، اور جو آداب کے طور پر بیان کی جاتی ہے وہ مکروہ کے طور پر ہے، الغرض۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا امرنا ان نسجد على 7 اعظم ولا نکف ثوبا ولا شعرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 اعضاء پر، 7 ہڈیوں پر ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ، ہتھیلیاں، گھٹنے، پیشانی، ناک، یہ ساری چیزیں آپ کی لگیں گی، اور پھر آپ سمیٹیں گے نہیں اپنے بال کو لپیٹ کر، اپنے کپڑے کو لپیٹ کر۔ اسی لیے کہتے ہیں فَهَلْ النَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ بِالشَّعْرِ عِبَادَةٌ أَمْ هُوَ أَدَبٌ لِشَرْطٍ مِّن شَرَائِطِ الْعِبَادَةِ وَهُوَ اللِّبَاسُ، تو کہتے ہیں کہ یہ نماز کے آداب میں سے ہے کہ آدمی کپڑے بالکل سمیٹ کر اور اس طرح سے بال باندھ کر، ایسا کہا۔ تو کہا کہ یہ کراہت کے طور پر ہے، اور ایک لمبی بحث شیخ نے کی۔ اسی طرح کہتے ہیں حکم میں، احکام میں یہ بھی بات ہے سم اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور جو کھانا تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ تو عام اہل علم کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا مستحب ہے، اچھا ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا مکروہ ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، حرام ہے،
دائیں ہاتھ سے آدمی نہیں کھا سکتا۔ تو ان تمام باتوں میں تو یہ بات ہے، لیکن الجمہور ہنا قالوا فی الاکل بالیمین ھذا من الآداب، سیدھے ہاتھ سے کھانا ادب میں سے ہے، تو اپنے سامنے جو کھانا ہے وہ کھانا ادب میں سے ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے جن باتوں سے منع کیا گیا ہے آدمی ان باتوں سے رکے گا۔ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا، جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے آدمی فوری طور سے رکے گا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کی قید نہیں رکھی، یعنی جتنا تم رک سکتے ہو رکو، ایسی کوئی قید نہیں رکھی۔ بل اوجب الاجتناب بلا قید، یعنی بغیر کسی قید کے کہا کہ جن باتوں سے میں نے منع کیا ہے اس سے فوری طور سے تم کو رکنا ہے۔ اسی طرح آگے چل کر وہ کہتے ہیں وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم، جن باتوں کا میں حکم دوں جہاں تک کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ اوامر بہت زیادہ ہیں، تو اس میں جن باتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے اس میں سے جتنا آدمی کر سکتا ہے کر سکے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، نہیں کھڑے ہو سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو، جتنا آدمی کر سکتا ہے لیکن کرے گا ضرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس بات، سورۃ البقرہ 280 پر 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ تو معلوم یہ ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن آیت نمبر 16 میں بھی کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، تو بہت لمبی بحث اس میں شیخ نے کی ہے۔ تو اس کے بعد ایک بات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، کہا ان امتثال، یعنی دو چیزیں اس حدیث میں بتائی گئیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حکم دیا ہے اس چیز کو کرنا، جس چیز سے نہیں کرنے کا حکم دیا ہے اس چیز سے رک جانا، دو چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو شیخ لکھتے ہیں ان امتثال الامر افضل واعظم منزلۃ، یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانا زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے۔ جس چیز کا حکم دیا گیا شریعت میں اس کو کرنا زیادہ افضل ہے۔ قال جماعت من اہل العلم، بعض اہل علم نے اس چیز سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ بجا نہیں لایا۔ انجام کیا ہوا؟ وہ خسارے میں پڑ گیا، خسارے میں پڑ گیا، اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان اس کو ہو گیا۔ فصار ملعونا الی یوم یبعثون، وہ ملعون قرار دیا گیا قیامت کے دن تک کے لیے۔ کس وجہ سے؟ جو کمانڈ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تھا اسے وہ بجا نہیں لایا۔ ثم هو فی النار ابد العابدین، پھر ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام ہیں، ان کو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، انہوں نے کھا لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو ابلیس جو اتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوا اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کر کے، آدم علیہ السلام گرچہ کہ جس چیز سے منع کیا گیا اس چیز کو انہوں نے کیا، لیکن مغفرت چاہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو معاف فرما دیا توبہ کے بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قول وهذا القول الثاني هو الارجح ان فعل الاوامر اعظم درجہ۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بچا لانا اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو کر لیتا ہے تو اس کے پاس ایک بات رہ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہنے کی۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے، جیسے ہم نے کہا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو جس چیز نے نقصان پہنچایا وہ ان کے زیادہ سوالات تھے جو وہ لوگ کرتے تھے۔ جب وحی نازل ہوتی تھی سوالات کرتے تھے، تو اسی لیے کہا گیا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ نے بعض فرائض فرض کیے ہیں اسے ضائع مت کرو۔ وحدد حدودا فلا تعتدوها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود متعین کر دیے ہیں اس کے آگے مت جاؤ۔ وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس حرمت کو پامال مت کرو۔ وسکت عن اشیاء رحمتا لکم، بہت ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خاموش ہو گئے ہیں تم پر رحم کر کے۔ تم کیا نہ کرو، غیر نسیان، اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں۔ وما كان ربك نسیا فلا تبحثوا عنها، ان چیزوں کی جستجو میں نہ پڑو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، ان چیزوں کی جستجو میں نہ پڑو۔ اسی لیے کہتے ہیں ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی چیز حرام نہیں تھی، ہم نے اس کے بارے میں پوچھا، ہمارے پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو گئی۔ تو اسی لیے جن چیزوں سے شریعت خاموش ہے ان چیزوں کی جستجو میں نہ لگیں۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ سوال نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری خواہش ہوتی تھی کہ بادیہ سے دیہات سے کوئی آدمی آئے اور وہ سوال کرے تو ہم کو جواب مل جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها، یعنی اے ایمان والو تم لوگ ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو۔ تو زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ بہت زیادہ سوالات دین کے معاملے میں کرتے تھے، اسی لیے زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا کیا چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، اس حدیث کے کیا کیا فوائد ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کے سمجھ میں اس حدیث سے آتی ہے، حدیث نمبر 9، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے مجھے اور آپ کو ہر حال میں بچنا ضروری ہے، اور اس لیے کہ اس میں بندوں کی مصلحت ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے جہاں تک ہو سکے ہم اسے بجا لائیں گے اور اسے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسلام ایک آسان دین ہے، جیسے کہا گیا کہ وضو کرو، کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے گا؟ تیمم کر لے گا، جتنا جیسے ہو سکے وہ کر لے گا۔ اس حدیث سے ایک بات اور ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو لکھتے تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابہ تھے جو بہت سارے سوالات لکھتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو ہم بالکل پورے غور سے دیکھ نہیں پاتے تھے، اتنا رعب اور دبدبہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پوری طریقے سے سوالات ہم لوگ سوالات نہیں کرتے تھے۔ ہاں
البتہ جو ممنوعہ سوالات ہیں اس کے کرنے سے منع کیا گیا۔ البتہ یہ کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی حکم نہیں جانتے ہیں، مسئلہ نہیں جانتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایسے بہت ساری چیزیں جو پیش نہیں آئی ہیں ان کے بارے میں خواہ بال کی کھال نکالنا، پوچھنا ایسا ہوا تو ایسا ہوگا تو کیسے ہوگا، ابھی نہیں ہوا نا، ہوا تو جب دیکھا جائے گا۔ تو اس طرح کی سوالات کہ کبھی آدمی سوال کرے، جیسے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں کہا کہ ایسے سوالات غلو اور تکلف، ایسے سارے سوالات نہیں کرنا چاہیے، اسی سے منع کیا گیا۔ البتہ عام سوال اگر کوئی کر سکتا ہے، طہارت کے بارے میں سوال ہے، نماز کے بارے میں سوال ہے، اور روزے کے بارے میں سوال ہے، نکاح، طلاق، تو آدمی پوچھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے کہا گیا کہ پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے انبیاء سے بکثرت سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، تو چلیے اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کے فوائد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس حدیث کے فوائد ہم شیخ کی شرح میں پڑھیں گے، تو ہمارے وقت کی قلت کی خاطر ایک فائدہ جو ہم اس میں سے لیتے ہیں، کہا ان الکف اہون من الفعل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کرنے کا حکم دیا، وہ منع کی ہوئی چیز سے رک جانا آسان ہے کرنے سے۔ جیسے کہا کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ حرمت ختم ہو جاتی ہے جب ضرورت آ جاتی ہے، یعنی کوئی انسان ہے، جیسے شیخ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی ہے، اس کے حلق میں نوالا اٹک گیا ہے، کوئی چیز وہاں نہیں ہے، پانی نہیں ہے کہ اپنے حلق میں نوالا ڈالے، چلو اس نے وہی شراب حرام ہے رکھی ہوئی، تو اس نے اپنے نوالے کو اپنے حلق میں ڈھکیلنے، جان بچانے کے لیے اس نے پی لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں، شیخ نے بڑی لمبی بحث اس سلسلے میں کی ہے، وما ہی الضرورہ، یعنی ضرورت کے نام پر ہر حرام چیز کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے آج کل کا زمانہ ہے، بولتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی بڑی ٹی وی، جسے آپ اتنا بڑا سارا دیوار ٹی وی بنایا ہو، بولا کہ اتنی بڑی ٹی وی کی کیا ضرورت ہے، اور اس چیز کی ضرورت کیا ہے، بولا کہ آج اس کے بغیر چارہ نہیں، یہ بہت ضرورت ہے۔ ضرورت کے نام پر اگر آدمی حرام چیزوں سے گھر بھر لیتا ہے، یہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے، ضرورت کیا ہے؟ اللہ یجد، کہا کہ ضرورت وہ ہے جس کے بارے میں کہا جائے اس کے بنا آپ کی زندگی نہ چل سکے۔ دو سبب انہوں نے بتایا، کہاں تک، جیسے کہتے ہیں کہ بہت ساری دوائیں ہیں، اگر وہ دوائیں جو ضرورت کے نام پر اگر کوئی آدمی حلال کر لیتا ہے، جیسے کہا لِأَنَّهُ قَدْ يَبْرَأَ، کہا فَأَكُلُ الْمَيْتَ عِنْدَ الْجُوعِ، اگر آدمی بھوک کی حالت میں اگر مردہ جانور کھا لیتا ہے تو کہا کہ ضرورت ہے۔ لیکن دوا کے معاملے میں کہا کہ دوا کے معاملے میں اگر کوئی حرام چیز کو استعمال کرنا چاہتا ہے، کوئی چاہتا نہیں میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے شراب ہی میرے لیے دوا ہے، تو شیخ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیخ کہتے ہیں لِأَنَّهُ قَدْ يَبْرَأَ الْمَرِيضُ بِدُونِ دَوَاءٍ وَحِينَئِذٍ لَا ضَرُورَةٍ، ایسا ہو سکتا ہے کہ بیمار کبھی دوائی کے بغیر اچھا ہو جاتا ہے، تو حرام چیز دوا کے طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، پوری حرام ہے، آپ کہتے نہیں دوا ہے استعمال کر سکتے ہیں پوری کی پوری، اگر قلیل مقدار اس میں ہے، جیسے ہم نے کہا کہ سینیٹائزرز ہیں یا اس میں ملانے والی دوائیں ہیں، بعضوں نے کہا کہ وہ بھی اس میں جو ملایا جاتا ہے الکوہل، وہ بھی نہیں، وہ بات الگ ہے۔ تو بہرحال یہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حرام چیز کو بطور دوا کے اگر کوئی استعمال کرنے کی حجت دیتا ہے، تو شیخ کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْرَأَ الْمَرِيضُ بِدُونِ دَوَاءٍ وَحِينَئِذٍ لَا ضَرُورَةٍ، کبھی مریض دوا کے بغیر اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ دوسری چیز قَدْ يَتَدَاوَى بِهِ الْمَرِيضُ وَلَا يَبْرَأُ،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس حرام چیز کو آدمی دوا کے طور پر استعمال کرتا ہے لیکن اچھا نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز جو حرام چیز ہے اگر کوئی ضرورت کے نام پر، دوا کی ضرورت کے نام پر استعمال کرنا چاہتا ہے تو ان دو اسباب کی وجہ سے جائز نہیں ہیں. اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ لا يجب من فعل المأمور الا ما كان مستطاعا وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. کہتے ہیں کہ جس چیز کا میں حکم دوں جتنا تم کر سکتے ہو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. اس کے بعد کہا ان الانسان له استطاعہ و قدرہ، انسان کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے. تو یہ دراصل شیخ نے جبریہ کے جواب میں کہا. جبریہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اس بات کا عقیدہ ان کا ہے ان الانسان لا استطاعت لہ، انسان کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، وہ مجبور ہے. تو ہر کام اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب اس کو وہ نہ تو کوئی چیز کر سکتا ہے، وہ مجبور محض ہے. تو اس کے جواب میں شیخ نے کہا کہ نہیں، انسان کی طاقت ہے اور اس کی استطاعت ہے جیسے بتایا گیا، اور ان کا یہ عقیدہ باطل ہے. اور کچھ باتیں شیخ نے اس سلسلے میں کہی ہیں. انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں اگلی مجلس میں کچھ باتیں اس کو مکمل کر کے پھر ہم دوسری حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو یہ حدیث نمبر 9 ہمارے ساتھ تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن باتوں سے میں روکوں اس سے پوری طریقے سے رک جاؤ، اور جن باتوں کا میں تمہیں حکم دوں جہاں تک کر سکتے ہو اسے بچا لاؤ. تم سے پہلے لوگ زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کی توفیق دے، اطاعت کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.